खुदावन ये फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के कुद्दूस और फतेहमंद नाम में नाज़रीन आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी के साथ एक दफा फिर हाजिर है। यहोवा खुदावन कहते हैं कि वो गयूर खुदा है और वो अपने साथ किसी किस्म की शराकत को पसंद नहीं करते। बाइबल मुकद्दस इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि मसीही होते हुए हमने किन बातों पर अमल करना है एंड व्हाट शुड बी अ क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। और इसी तनाज़ुर में जब हमें आज का ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है तो ये एक बहुत अजीब और अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, आज हम हैलोवीन के त्यौहार के बारे में बात करेंगे। ये त्यौहार जो कि मौत, खौफ और तारीकी के हवाले से जाना जाता है, इसका मसीही जिंदगी से क्या ताल्लुक है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि हम नूर के फर्जंद हैं और खुदा यीशु मसीह में हमें नई जिंदगी को सेलिब्रेट करना है। हारून, ये त्यौहार जो मौत का और खौफ का और तारीकी का त्यौहार है, क्या बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है? क्या मसीह से या मसीही जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक है? हम देखते हैं कि हैलोवीन का त्यौहार या हैलोवीन का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में हरगिज मौजूद नहीं है। हम मसीही हलकों में कई लोग इस हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं, जिनको हम आज के प्रोग्राम में सीखेंगे, और फिर खुदावंद का पाक कलाम इस हवाले से क्या कहता है वो भी सफाई से और क्लैरिटी से हम सीखने की कोशिश करेंगे। मसीही दुनिया में 3 हलके इस हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं, जिससे जनरली मसीही कौम एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट के तौर पर नजर आती है। पहला हलका इस हैलोवीन के त्यौहार को खुशी से और बड़ी आमादगी से मनाता है, इसका हिस्सा बनता है और कहता है ये एक फन एलिमेंट है, वी शुड बी जस्ट एंजॉयिंग। दूसरा हलका इस हवाले से अल्टरनेटिव मुतबादिल ढूंढता है। इन भूत प्रेत की, चुड़ैलों की जो बातचीत है उसको एक मुतबादिल अल्टरनेटिव रंग देने की, मसीही रंग देने की कोशिश करता है, ताकि हम खेल कूद में भी लगे रहें, फन में भी लगे रहें और उस इबादत को, उस खुदावंद के नाम का जो है वो ठप्पा लगा दिया जाए। तीसरा हल्का जो है, तीसरा सेक्शन ऑफ जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वो इस बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता है, रद्द करता है और खुदा के कलाम से इसकी नफी करता है। हम देखेंगे कि खुदा का कलाम दरअसल इस हवाले से क्या कहता है और हम किस बात को, किस स्कूल ऑफ थॉट को सही करार दे सकते हैं और किस स्कूल ऑफ थॉट को हम आउटराइटली कंप्लीटली रिजेक्ट या रद्द कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक की रोशनी में, खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक। अब इससे पहले कि हम मजीद जाने, आप हमें जरूर हैलोवीन का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ब्रीफली कुछ बताएं। हैलोवीन जैसे आजकल मनाई जाती है भूत प्रेत के हवाले से, चुड़ैलों और जिन्नात के हवाले से, फियर यानी खौफ के हवाले से, हॉरर के हवाले से, तो बेशक ये सदियों से ऐसे मनाई जा रही है और मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ रिवायात में ये ऐसे ही मनाई जाती थी। हाँ, मसीहत के साथ इसका पहला टकरा जो है वो मिरिलिया का एक त्यौहार था, जो एक ऐसी जगह पर मनाया जाता था जिसे मसीही कौमों ने, रोमन्स ने एक्चुअली कैप्चर किया और टेम्पल ऑफ पैंथियन में फर्स्ट टाइम 5वीं सदी ईस्वी में, 5th सेंचुरी में जो पोप थे उन्होंने इसको ऑफिशियली मनाया। एक तो टेम्पल ऑफ पैंथियन जो कि गैर अक़वाम का मंदिर था, उसको मसीहत में इंक्लूड किया गया और फिर वहां की जो कुछ रिवायतें थी, वहां की जो कुछ इबादत थी जो कि गैर अक़वाम की इबादत थी, लेट मी बी क्लियर अबाउट इट, उनको मसीहत में इंक्लूड किया गया। उस कौम में जिन्होंने उसको कैप्चर किया था उसमें जम कर दिया गया। लेकिन अजीजों, खुदावंद का कलाम इस हवाले से हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है। ड्यूटरोनोमी की किताब, इस्तस्ना की किताब, उसके 12वें बाब में 12th चैप्टर में 2 to 4 वर्सेस, वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मजहबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक मिटा डालना। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम, खुदा इस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं कि हाउ शुड
the Christians, مسیحی لوگ جو خدا کے کلام سے بائبل مقدس سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ پھر 8ویں صدی عیسوی میں 8th سینچری میں ایک اور اسی طرح کا ملتا جلتا تہوار تھا جو کہ فیسٹ آف ساون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیسٹ آف ساون جو ہے وہ ایک گیلک فیسٹیول تھا، وہ بھی بھوت پریت، چڑیلوں، جنات کے حوالے سے منایا جاتا تھا، اور انہی دنوں میں جب سردی شروع ہونے والی ہے، آٹم ہو رہی ہے، ان دنوں میں منایا جاتا تھا۔ اور اس فیسٹیول میں اس دنیاوی بھوت پریت چڑیلوں کے تہوار میں کیا ہوتا تھا کہ دنیا پر یہ خیال کیا جاتا تھا اس کلچر کی جانب سے، اس معاشرے اس سوسائٹی کی جانب سے کہ بھوت پریت اٹیک کر رہے ہیں، اور بھوت پریت سے، چڑیلوں سے، جنات سے آپ نے اگر بچنا ہے تو آپ بھی ان کا روپ دھار لیں، اور آپ ان کا روپ دھار کے پھریں تاکہ آپ جو ہیں وہ بھی انہی کا حصہ نظر آئیں اور وہ آپ پر اٹیک نہ کریں، ڈسگائز کریں، یہ بالکل ڈسگائز کرنے کے حوالے سے۔ Now this was actually officiated، اس کو مسیحت کے ساتھ لنک کر دیا گیا نومبر 1 کو پوپ گریگری صاحب نے 8th سینچری میں۔ ونس اگین ہم اس حوالے سے بھی خدا کے کلام کی اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تھیسلونیکیوں کے خط میں، فرسٹ لیٹر آف تھیسلونیئنز، اس کے 5ویں باب کی 21 سے 22 آیت میں یہاں لکھا ہے کہ سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ آمین۔ خدا بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے کلچرز کے ساتھ ملتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو برائی سے بچیں، اچھی بات جو ہے اس کو ضرور اپنائیں، لیکن یہ کسی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم ابھی آگے چل کر سیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، کیونکہ آج کا پروگرام اسی حوالے سے آپ کے جو مختلف سوالات تھے، آپ کی جو مختلف فیڈ بیک تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک صرف فنڈز ڈے ہے، بچے ہمارے ڈریس اپ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، سویٹس اکٹھی کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس حوالے سے بھی خدا کے پاک کلام کی مرضی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عزیزو یہ جو سویٹس اکٹھی کی جا رہی ہیں، مٹھائی لی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں پہ نوک کر کے، اور ویسٹرن کلچر میں تو یہ مسیحی دنیا میں بہت عام ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ مشرقی ممالک میں بھی، پاکستان، انڈیا اور UAE میں بھی یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور مسیحی لوگ اس کو مناتے جا رہے ہیں۔ تو خداوند اس حوالے سے بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کی مٹھائی، دنیاوی مٹھائی لی جا رہی ہے، لیکن جو روحانیت کے حوالے سے تلخی ہماری زندگی میں جا رہی ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت یوں کہتی ہے، دی scripture according to Isaiah chapter 5 verse 20۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں۔ آمین۔ خدا کا کلام بڑے واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے یہ شیرینی دراصل تلخی کو اپنی زندگی میں لانے کے مترادف ہے۔ We need to be clear about it عزیزو، کہ کیا ہم غیر اقوام کی روش سیکھ کر، ان کی سی حرکات سیکھ کر کیا اپنے خدا کو غضب دلا رہے ہیں؟ We need to be clear about it، کیونکہ استثنا ہی کے ڈیوٹرانومی ہی کے 12th چیپٹر میں اس کی 29 سے 32 ورس میں خدا کا کلام ہمارے لیے بڑے واضح طور پر یوں کہتا ہے، جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا، تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے، اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ آمین۔ Once again we see the word of God is very clear کہ جو باتیں میں تجھے حکم دیتا ہوں ان پر احتیاط کر کے عمل کرنا، احتیاط کر کے عمل کرنا۔ But we see کہ ہم میں سے بتھیرے لوگ، مسیحی لوگ جو ہیں، وہ خدا کے کلام سے، خدا کی ٹھہرائی گئی باتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ They are far away from God۔
دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں بھی مسیحی لوگ رہتے ہیں وہ کلام مقدس کو اون تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جو باتیں ہیں ان سے ناواقف ہیں، اس میں جو خدا کے احکام ہیں ان پر احتیاط کرنا بھول گئے ہیں۔ جس کلچر میں رہتے ہیں، میں کسی ایک کلچر کا نام نہیں لے رہا، جس کلچر میں رہتے ہیں، چاہے وہ مشرقی ممالک ہیں، چاہے وہ مغربی ممالک ہیں، چاہے وہ کوئی ایک مذہب ہے، دوسرا مذہب ہے یا تیسرا مذہب ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم ان کے دوست بنے، بہت اچھی کوشش ہے، لیکن اس دوستی میں کئی دفعہ ہم اپنے جو بائبل کے خدا کی باتیں ہیں ان کو ترک کر کے دوسرے خدا کی روایتوں کا حصہ بننا بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ And we need to be clear about it کہ یہ وہ باؤنڈریز ہیں جو خداوند نے سیٹ کی ہیں کہ ہم انہیں کراس نہ کریں۔ اگر ہم انہیں کراس کرتے ہیں تو عزیزو یہ ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے پرابلمز کریٹ کرتی ہیں کہ ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں، ڈس ایلوژن ہوتے جاتے ہیں، ڈیلنکوئنٹ ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ڈائلیوٹڈ کرسچینٹی، یہ ایسی مسیحت جو کہ برائے نام رہ گئی ہے، یہ پھر بہت سی پرابلمز کو جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پھر مسیحت کو اور خدا کے کلام کو ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نہ مسیحت بری ہے، نہ خدا کا کلام برا ہے، لیکن وہ ڈیلنکوئنٹ کرسچینٹی، وہ ڈائلیوٹڈ کرسچینٹی، وہ برائے نام مسیحت بے شک بری ہے، جس سے پھر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یقیناً ہارون، اور میں ہسٹری میں ایک اور بات یہاں پر کرتی چلوں کہ کیا اس دن کا، اس ٹھہرایا یہ جو مناتے ہیں ہیلووین کا تہوار، کیا اس کا آل سینٹس ڈے سے جو کہ ہمارے کیتھولک حلقے میں پایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اس سے کوئی تعلق ہے؟ ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آف کورس جو آل سینٹس ڈے ہے، جو کہ ویری نیکسٹ ڈے ٹو ہیلووین منایا جاتا ہے 1 نومبر کو، وہ بھی مردوں کی عید ہے۔ اب مردوں کی عید کیا ہے، یہ بائبل میں تو کہیں نہیں ہے۔ انفیکٹ بائبل جو ہے وہ مردوں کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے ہمیں روکتی ہے۔ ہم ابھی کلام مقدس سے اس حوالے سے بھی رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی سے دعا کرنی ہے تو وہ آسمانی باپ ہے، وہ یہوہ خدا ہے، اور جس کے نام میں دعا کرنی ہے اس کا بھی بڑے واضح طور پر کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا یہوشع مسیح ہیں، یسوع مسیح ناصری ہیں، دی اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ ہیں، جو کہ میرے اور آپ کے منجی ہیں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ صلیب پر دیا اور پھر وہ زندہ ہیں۔ ہم کسی مردہ کے نام میں دعا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں اس حوالے سے ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ٹیچنگ دیتا ہے۔ مردہ تو مر گئے ہیں، وہ اور ان کی قبریں کسی بھی عرس، مزار کا، کسی بھی فیسٹیول یا فیسٹ کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ بائبل کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے، وہ بالکل اگینسٹ ہے۔ دوسرے کلچر میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر ہم ان کے کلچر کی یہ باتیں اپنے خداوند کے ساتھ تعلق میں، رشتے میں، مذہب میں لے آئیں، مسیحت میں لے آئیں یا مسیحت کے کچھ حلقوں میں لے آئیں، تو ہم اس کو مسیحت کا ٹھپا دے کر اوفیشل یا گڈ نہیں کہہ سکتے۔ عزیزو جو غلط ہے وہ غلط ہے، we need to be clear about it، کیونکہ خداوند کے کلام میں اس حوالے سے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو مردوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا مردوں کا نام لے کر باتیں کرتے ہیں، جو میڈیمز بنتے ہیں، جو فعالگیر ہیں، جو جنات کے یار یا آشنا ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم شگون نکالیں گے، ہم مردہ کو بلا لیں گے، اس سے بات کر لیں گے، جو نیکرومینسی ہے وہ بڑی واضح طور پر ممنوع ہے۔ خداوند اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے ڈیوٹرانومی 18:10-12، استثنا اس کا 18واں باب 10 سے 12 آیات۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا سونگر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اور ان کی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ آمین۔ So the God is clearly saying what we have just read، خداوند کا کلام، خداوند اس حوالے سے کلیئر ہے۔ کیا ہم کلیئر ہیں؟ I'm sure کہ we are getting clear ہے، ہماری سوچیں صاف ہوتی جا رہی ہیں، وہ دھندلا پن دور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ دھندلا پن دور اسی صورت میں ہوگا جب ہم خداوند کے کلام سے واقفیت حاصل کریں گے۔ خداوند کا کلام ان باتوں کو ایکسپوز کرنے کی بات کرتا ہے، جو کہ یہ پروگرام راہ حق پر زندگی خداوند کی بلیسنگ سے، آپ کی دعاؤں سے کر رہا ہے۔ Ephesians 5:11 یوں کہتا ہے، افسیوں کا خط 5واں باب اور 11ویں آیت،
اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ آمین، ان پر ملامت کیا کرو۔ سو تاریکی کے کام، چاہے وہ مردوں کی عید ہے، مردوں کے نام لے کر دعا کرنا ہے، عرسوں پر جانا، مزاروں پر جانا ہے، ان کے نام سے جو بے شک مقدس ہستیاں تھیں لیکن اب مر گئی ہیں، خداوند سے کچھ مانگنا ہے، دیٹ از کمپلیٹلی رانگ اینڈ نان ببلیکل۔ بالکل ہارون، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے بچے خوف کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، موت کے ساتھ ایسوسیٹ کریں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو نور کے فرزند کہتے ہیں اور پھر ہم اپنے بچوں کو ایسی پریکٹس میں جانے دیتے ہیں، ایسے اوکیزنس کو منانے دیتے ہیں۔ بالکل یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور جب تک بچے سمجھدار نہیں ہیں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو خداوند کے کلام سے آشنا کرائیں، اس سے واقف کرائیں، اور ان کو بتائیں کہ خداوند نے ہمیں ہرگز جو ہے وہ برائی سے، بدی سے میل ملاپ کرنے کی بات نہیں کی، دہشت سے، خوف سے میل ملاپ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیں خداوند نے برکت بخشی ہے، آزادی بخشی ہے اور دلیری بخشی ہے۔ خداوند کا کلام اس حوالے سے ہمیں بڑا واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم ہرگز جو ہے وہ اس قسم کی جو حرکات ہیں جو کہ خوف پر مبنی ہے، فیئر پر مبنی ہے، ڈر پر مبنی ہے، ہارر پر مبنی ہے، کیونکہ جو بچے چھوٹے ہیں وہ تو بے شک باہر جا کر ٹرک اینڈ ٹریٹ کرتے ہیں، بڑے بچے اس قسم کی اور خوفناک پرینکس کرتے ہیں، ہارر فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہارر، یہ دہشت، یہ خوف، یہ فیئر کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام تو دوسرے تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں یوں کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ آمین۔ سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں خوف یا دہشت میں نہیں لے کر آنا۔ We need to be clear about this, عزیزو، and the word of God is clear about it, because وہ ہمیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جتنے سے روکتا ہے۔ 2 Corinthians 6:14 میں بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ یوں کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ تاریکی اور روشنی میں کیا شراکت ہے۔ یہ تاریکی کے کام ہے، یہ ایوننگز پہ، ڈارک ایوننگز پہ جنوں، بھوتوں، چڑیلوں کے کام کرنا، ان کا روشنی کے ساتھ جو کہ خداوند کی روشنی ہے، کیونکہ خداوند نور ہے، وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو ہم اگر نور کے فرزند ہیں تو ہم تاریکی کے، ایسے ڈارکنس کے، جنوں، بھوتوں، چڑیلوں کے کام کیوں کریں؟ We shouldn't be doing that، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی بھی طور پر اس تعلق کو بنانا، استوار کرنا، دوسرے نام دینا، متبادل ڈھونڈنا، الٹرنیٹیوز ڈھونڈنا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بالکل ہارون، اور ہمارا ڈائلیما یہی ہے مسیحی قوم کا کہ ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں خدا کے کلام کے حوالے سے، اپنے آپ کو اتنا لبریٹڈ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں عقل ہی نہیں رہتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں رہتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ بالکل خدا کا کلام اس حوالے سے ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے۔ ہوشیہ کی کتاب اس کے 4 باب میں، The Book of Hosea Chapter 4 میں خداوند افسوس کرتے ہیں، خداوند کہتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں، لیک آف نالج سے، اور وہ لیک آف نالج جیوگرافی، سوشیولوجی، سائیکالوجی کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام کی، میرے آئین کی، احکام کی جو نالج ہے، اس سے جو دوری ہے، اس کی عدم معرفت جو ہے میرے لوگوں کو ہلاک کرتی جا رہی ہے۔ خداوند کا کلام تو بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، لیکن اگر لوگ اس سے واقفیت ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہلاکت آتی ہے۔ عزیزو، ہم نے ہلاکت سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے بچے ہماری موسٹ پرائزڈ پوزیشن ہے، اور اگر وہ تاریکی کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس کو صرف فن کہہ کر یا ایسی بات کہہ کر کہ دنیا میں سارے کرتے ہیں، ہرگز جو ہے برائی کی طرف، تاریکی کی طرف نہیں جانے دے سکتے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہلاک ہو، ہم ہلاک ہو۔ کون چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ نقصان اٹھائے؟ لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مختلف کلر کوڈنگ، شوگر کوڈنگ کر رہا ہے کہ ان باتوں پر جو کہ غیر اقوام کی روش تھی ان پر مسیحیت کا کسی طور پر ٹھپا لگ جائے۔ لیکن ہم نے ان سے بچنا ہے۔ بائبل مقدس کی جو باتیں ہیں، روایات ہیں، خداوند کے ٹھہرائے گئے جو اوقات ہیں، دن ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو غیر اقوام کے دن ہیں، جو غیر اقوام کی روایات ہیں، ان کو مسیحت میں جگہ دے دی گئی ہے، اور یہ
ہیلووین کا تہوار ایسا ہی ہے جو اب سے کچھ سالوں بعد اگر ہم نے اس پر چیک نہ کیا تو یہ بھی مسیحیت کا حصہ بن جائے گا. عزیزو، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اگر باپ دادا نے ان روایات کو، ان ٹریڈیشنز کو پہلے چیک کیا ہوتا جو بائبل میں موجود نہیں ہیں، ان دنوں کو چیک کیا ہوتا جو بائبل میں موجود نہیں ہیں، تو آج وہ مسیحیت کا حصہ نہ ہوتے. بہت سے لوگ ان کے حوالے سے ٹھوکر نہ کھاتے. لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے خدا کے ٹھہرائے ہوئے اوقات، دن جو ہیں، ان کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور اگر جاننے کی، بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ اس پر کویسچن کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں. لیکن جو بائبل مقدس میں دن اور اوقات موجود بھی نہیں ہیں، جو غیر اقوام سے ہیں، چونکہ ان پر مسیحیت کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے شیطان ابلیس کی جانب سے، وہ انٹرسٹنگ، وہ دلچسپ، وہ کمرشل بنا دیے گئے ہیں، وہ مسیحیت کا حصہ بن گئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ برائی نہ ہو. ان چیزوں کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بائبل مقدس کا حصہ نہیں ہے. اور اس بات کو جو خاص طور پر آج ہم ہیلووین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بالکل ہمیں واضح طور پر چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہرگز بائبل مقدس کا، خدا کا حکم نہیں ہے. اس کو مسیحیت میں، اس کو کرسچینٹی میں، اس کو اپنے گھروں میں نہ گھسنے دیا جائے، کیونکہ خدا کا کلام رومیوں کے خط میں in the letter of Romans chapter 13 verse 12 میں بڑے واضح طور پر یوں کہتا ہے، اور میں پڑھتا ہوں کہ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. آمین. عزیزو، we need to understand کہ ہمیں روشنی کہا گیا ہے، روشنی کے ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے. تاریکی کے ہتھیار، تاریکی کے کپڑے، چڑیلوں، بھوتوں، جنوں کی باتیں، خوف کی باتیں، دنیاوی باتیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ان کو مسیحت میں اپنی زندگیوں میں ہرگز آنے مت دیں. عدم معرفت سے بچیں. خداوند چاہتے ہیں کہ آپ زندگی پائیں، آپ ہلاک نہ ہوں. بالکل. ہارون، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں پڑھوں گی. وہاں لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. بڑا واضح ہے، اٹس ویری کلیئر کہ جو تاریکی کے لوگ ہیں وہ نور کی باتوں کو، روشنی کی باتوں کو، خداوند کی باتوں کو، بائبل کی باتوں کو پسند نہیں کریں گے. وہ چیلنج کریں گے، وہ جھگڑا کریں گے، وہ آرگیومنٹ کریں گے. لیکن عزیزو، جیسے ہم نے پڑھا ہے، we need to follow God, we need to stay away from lack of knowledge of God. ہمیں خداوند کے کلام کے حوالے سے معرفت کی ضرورت ہے، عدم معرفت سے بچنے کی ضرورت ہے. ناظرین، we need to stop justifying Halloween. It is an abomination to our Lord, and this is a good enough reason to stay away from it. ہمیں خداوند کے پاک کلام کی پیروی کرنی ہے، جو کہ پہلے پطرس اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں یوں کہتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہم نے اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے اور ابلیس کی چالوں سے بچنا ہے اور اپنی زندگی اپنے خداوند یسوع المسیح اور کلام مقدس کے مطابق گزارنی ہے. خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.